अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित और वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। आज 4 अप्रैल 2023 है। आज का दिन की हंगामा खेजी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। जिस वक्त हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, इस वक्त नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जिन्होंने फैसला दिया है कि इलेक्शंस करवाए जाएं 14 मई को, उनके खिलाफ रेफरेंसेस भेजे जाएं। अभी तक तो हमने देखा है कि नवाज शरीफ साहब जिस ख्वाहिश का इजहार करते हैं लंदन में बैठकर, ये हुकूमत, ये रियासत और रियासती इदारे उसको अदा करने में, उसको मुकम्मल करने में मुकम्मल ताउन करते हैं। नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं? बहरहाल आज दो बहुत ही अहम मामलात हुए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला कि 30 अप्रैल 2023 को पंजाब में इलेक्शंस नहीं करवाए जा सकते, बल्कि अब ये इंतखाबात होंगे 8 अक्टूबर 2023 को। इस फैसले को कलदम करार दे दिया। इसके हवाले से वफाकी हुकूमत से कहा गया है कि 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स फराहम कर दिए जाए। साथ ही जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ वजारतें हैं, उनको ये कहा गया है कि मुकम्मल ताउन किया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, ताकि 14 मई इतवार के दिन पंजाब में इलेक्शंस करवाए जा सकें। इस फैसले के हवाले से हुकूमत ने जैसे ही ये फैसला सामने आया, इसको ना सिर्फ पोलिटिसाइज करने का सिलसिला पहले से जारी था, बल्कि अब बाकायदा टक्कर लेती हुई नज़र आती है हुकूमत। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास हुआ। वफाकी काबीना ने यह फ़ैसला किया और ये सुनाया गया, ये बताया गया कि हम मुस्तरद करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले को। और इस हवाले से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला कौमी असम्बली की करारदाद से मुतसादिम है। साथ ही ये भी कहा गया वफाकी काबीना की तरफ से कि हम इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ ऐवान में आवाज़ उठाएंगे। फिर मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर हमने रिएक्शंस देखे। जो रिएक्शन दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो बात की, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो बात की, फवाद चौधरी ने इसके हवाले से लबकुशाई की, जो वफाकी वज़ीर बराए कानून और इंसाफ हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने गुफ्तगू की, राना सनाउल्लाह ने बात की, और मरियम नवाज़ साहिबा जो कि चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की, उन्होंने ये कहा कि जो जज इसमें शामिल हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिर्फ मुस्तरद कर देना इस फैसले को काफ़ी नहीं। पहले मैं आपको आगाज़ में सुनवा दूं कि रिएक्शंस क्या आए हैं, उसके बाद हम इस हवाले से डिबेट का आगाज़ करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब, वेलकम टू द शो। आज से तकरीबन 1 साल पहले जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तकरीबन ये जज शामिल थे, उसमें उन्होंने फ़ैसला दिया, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब की रूलिंग को कलअदम करार दिया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कार्रवाई का आगाज़ करने का कहा। उस वक्त आपकी कॉलीग हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वो आज मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन हैं। आज वो सुप्रीम कोर्ट पर उन्हीं जजेस के ऊपर तनकीद कर रही हैं। जब वो इस फैसले को सुनकर बाहर आई थी, मैं आपको चाहता हूं कि आप पहले वो सुन लें ताकि मैं वहां से आपके साथ गुफ्तगू का आगाज़ करूं। सुनवाइए ज़रा मरियम साहिबा ने उस फैसले पर कैसे रिएक्ट किया था। अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आया है फैसला, मुबारक मुबारक कहने वाले आज कह रहे हैं रेफरेंस। आज आप क्या कह रहे हैं, ज़रा आप बताइए। आप मुबारकबाद दे रहे हैं या आपकी जो रिएक्शन है वो मुख्तलिफ है? अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आइन की बात मरियम औरंगजेब साहिबा की आपने सुनाई, तो आइन तो मेरे सामने रेलेवेंट सेक्शन आर्टिकल मौजूद है, आर्टिकल 224, जो ये कह रहा है कि जैसे ही असेंबली डिसॉल्व होगी तो 3 महीने के अंदर इलेक्शन होगा। तो आज भी आइन के मुताबिक ही फैसला आया है। तो आज इतना दुख क्यों है? क्यों आज बैड सू मोटो है? इसलिए आज आप कानून या आइन के रॉन्ग साइड पे हैं, इसलिए। पहले गुड सू मोटो था क्योंकि एक इलेक्टेड हुकूमत उसकी वजह से घर चली गई, तो चली गई। हमने गिला किया कि रात 12 बजे अदालतें क्यों खुली, और उसके फिर चीफ जस्टिस साहब ने उस पर बात भी की, लेकिन किसी ने किसी जज को गाली नहीं दी, किसी ने किसी जज को थ्रेट नहीं किया, किसी ने किसी जज साहब का नाम जलसों में लेके तस्वीरें नहीं लहराई और उनको बुरे अलकाबात नहीं दिए। तो आज जो ये बातें कर रहे हैं, मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से ये जरूर पूछना चाहूंगा कि आज आपके नाना का जो है उनकी बरसी थी, और तारीख में हमेशा ये सवालिया निशान रहा
کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کو بہت کم لوگوں نے اون کیا اور ایک سوالیہ نشان ہمیشہ سپریم کورٹ کے ماتھے پہ رہا. آج 4 اپریل کو سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے کہ پہلی بار ایک سمت درست کی ہے اور آج جج صاحبان نے تمام سٹیٹس کو کے خلاف، تمام ہرزہ سرائی کے خلاف حق ادا کیا ہے. میں تو حیران ہوں کہ 4 اپریل کی رات کل شام کو بلاول زرداری صاحب نے یہ بات کیسے کر دی کہ مارشل لا یا ایمرجنسی کا خطرہ ہے، فلانا ہے. کوئی اور بات کرے، شہباز شریف صاحب کرے، کیونکہ ان کی ٹریننگ مرحوم جو ہے ضیاء الحق صاحب نے کی. لیکن آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے تو نانا جو ہے وہ پھانسی چڑھے تھے اور آئین بنایا تھا. آئین بنانے والی جماعت جو آپ کلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر آپ کو تو ایمرجنسی یا مارشل لاز کی بات آج وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی سپریم کورٹ کے باہر جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آئین میں گنجائش ہے ایمرجنسی لگانے کی، وہ آرٹیکل کہیں گیا نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے کا ریئیکشن حکومت کی طرف سے آیا ہے معاملات ایمرجنسی یا پھر مارشل لا کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، رانا ثناء اللہ خان صاحب سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ جو انٹیریئر منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ کے ہمارا رابطہ باسط صاحب منقطع ہو گیا. دوبارہ کوشش کریں پروڈیوسر صاحب علی خان صاحب سے رابطے کی. باسط صاحب، بڑی ہنگامہ خیزی ہے آج کے دن کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یا ابھی عشق کے امتحان اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، یا میں نے ویسے ہی لگا دی ابھی عشق کے امتحان اور بھی؟ آپ کو لگتا ہے ابھی going towards elections 14th of May is final؟ ویری ڈیفیکلٹ. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید مجھے مشکل لگ رہا ہے اور لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کی رابطہ بحال ہو گیا. باسط صاحب ذرا ان کی گفتگو جو ہے وہ ہم ظاہر ہے کہ ہم آخر میں اس کے اوپر بات کریں گے. علی محمد خان صاحب پلیز کنٹینیو کیجئے گا. وہ اس سسٹم کے لیے بھی اجنبی ہیں، تو وہ کہیں فٹ نہیں ہو رہے، ان کی بات کی جگہ نہیں پکڑ رہی. تو آپ ان سے کیا گلہ کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ میں آپ کو یہ بتاؤں، کسی اور پیرائے میں آپ کو آپ کے ناظرین کو سمجھانے کی یا ان کے سامنے اپنا موقف رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارا شہروں میں یا گاؤں علاقوں میں لاؤبالی سا نوجوان ہوتا ہے، کبھی یہاں بیٹھا کبھی ادھر، لیکن جیسے ہی اس کی کوئی سرکاری نوکری یا ذمہ داری لگتی ہے تو وہ اچانک چینج ہو جاتا ہے. اس کی گفتگو میں نکھار آ جاتا ہے، اس کی بیٹھک میں تمیز، اور وہ جو ہے خیال رکھتا ہے کہ اس نے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ وہ سرکار کا ریپرزنٹیٹیو ہے تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے. میں حیران ہوں کہ چھوٹے چھوٹے 18-19 سال کے بچے تو احتیاط کرتے ہیں یا بچیاں. یہ شخص رانا ثناء اللہ خان، نام کتنا خوبصورت، انٹیریئر منسٹر ہے ملک کا، لا منسٹر بھی رہے، ہوم منسٹر پنجاب کے، اور گفتگو دیکھیں. سابق وزیر اعظم جس پہ حملہ ہو چکا ہے، جان کی بازی ہارتے ہارتے اللہ نے ان کو بچایا، کہہ رہے ہیں یا ہم رہیں گے یا یہ رہیں گے. یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ کوئی سمجھدار آدمی کی بات ہے؟ تو سپریم کورٹ کے احاطے میں آ کے تو وہی رانا صاحب ہے نا، کوئی بدل تو نہیں گئے. تو ان سے یہی، اس سے بھی زیادہ کمزور بات کی مجھے توقع ہے. ایک بات میں سمجھانے کی ناکام کوشش کروں گا کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی. کوئی میری آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا ناکام کوشش کریں گے، آپ اچھے کی توقع رکھیں گے، وہ آپ کی بات سنیں گے اور سمجھیں گے. صاحب دیکھیں میرے بھائی، آپ ابھی پروگرام کر کے سو جائیں گے نا تو سحری میں کوئی آپ کو جگا دے گا سحری کے لیے، لیکن اگر آپ جان کے سو جائیں اور آپ جاگے ہوئے ہوں تو سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جاگا ہوا جب سو جائے اس کو نہیں آپ جگا سکتے. رانا صاحب جو ہے وہ جاننا ہی نہیں چاہتے. ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، اور اگر کوئی سرکاری ذمہ دار آدمی تو چھوڑیں، عام شخص بھی جس کے پاس کوئی پبلک آفس نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ پبلک آفس ہولڈر ہو، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتا، میں اس کو قبول نہیں کرتا، میں اس پہ عمل نہیں کروں گا، تو میرے پاس یہ آئین پڑا ہے، آرٹیکل 5 میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. تو کیا ملک کو این آر کی طرف انٹیریئر منسٹر صاحب اور وزیر اعظم صاحب اور فارم منسٹر صاحب لے کے جانا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں لا ول ٹیک اٹس کورس. علی خان صاحب السلام علیکم، عبد الباسط عرض کر رہا ہوں. میں جس طرح جو ہے آپ سن رہے ہیں، آپ نے تو ہمیشہ ریاست کی اور آئین کو ڈیفینڈ کیا مختلف مشکل جگہوں پہ.
मुल्क से बाहर भी, मुल्क के अंदर भी। एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। देखिए, एक सवाल मेरा ये बनता है कि हमें मालूम था या एक एंटिसिपेशन यही थी कि जो 3 मेंबर बेंच है उसका फ़ैसला क्या आएगा। सच्ची बात तो ये है कि हम यही प्रेडिक्ट कर रहे थे, और हमें ये भी मालूम था कि अगर ये फ़ैसला आ गया PTI के हक़ में या कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी सही चीज़ है वो हो गई, तो हुकूमत उसको नहीं मानेगी और अभी भी उसको इस्टाइमी करेगी, इम्पीड करेगी किसी न किसी तरीके से। तो क्या ये अच्छा ना होता कि PTI भी फुल कोर्ट का मुतालबा करती या हाँ से हाँ मिला देती हुकूमत के साथ, ताकि इस वक्त जो कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है, एटमॉस्फेयर मज़ीद विशिएट हो गया है पॉलिटिकली, वो ना होता और आज हम एमरजेंसी की बातें ना सुन रहे होते। तो PTI को क्या, उसका क्या जाना था अगर वो भी फुल कोर्ट का मुतालबा कर देते। गो के प्रेरोगेटिव तो चीफ जस्टिस का हमें मालूम है, लेकिन मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल नुक्ता नज़र से। अब्दुल बासित साहब, आप तो रियासती उमूर को मेरे से बदरहा बेहतर जानते हैं। इमरान खान साहब ने तो इसका इजहार किया था कि हमें मैटर नहीं करता 3 बेंच हो, 5 का हो, लार्जर हो या फुल कोर्ट हो, क्योंकि हम मुतमईन हैं कि हम आईन के और कानून और तारीख के राइट साइड पे जो है वो खड़े हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये लोग जो ये बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कभी किसी ने सोचा? मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि आज की और हमारी जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। इलेक्शन से वही भागता है जो अवाम का सामना नहीं कर सकता। इनको पता है कि इनके पास इस वक्त कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको लेके वो अवाम के पास जो है वो जा सकें और जाके वहां से दोबारा मैंडेट लेके आके ये जीत सकें। तो ये वही लोग हैं अब्दुल बासित साहब। मैंने और आपने इस मुल्क के शरीर को, इसके बदन को नहीं नोचा। सन 85-88 के बाद जो पाकिस्तान की हालत हुई है, जहां रुपए हमारा गिरा है, रुपये डॉलर पैरिटी जो तबाह हुई है, जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस तबाह हुए हैं, जो मेरिट की खिलाफ वर्जियां हुई हैं, जो पोलिटिसाइज किया गया है ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को जो तबाह किया गया है। 2 इदारे इनकी पहुंच से फिलहाल किसी हद तक बचे हुए हैं, एक आपकी जुडिशरी, दूसरी हमारी आर्म्ड फोर्सेस। ये अब उसकी तरफ देखें। इन लोगों ने पाकिस्तान का जो सोशल फैब्रिक है, इसकी हालत आज क्या हो गई है? क्या आज ये एक हकीकत नहीं है कि माइट इज राइट है? क्या ये एक हकीकत नहीं है कि इस वक्त जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, वही पाकिस्तान में मुअज़्ज़ज़ है? ये पाकिस्तान, क्या ये जो आज की सूरत हाल है, ये जो अशराफिया आज पार्लियामेंट में बैठ के बातें कर रही है, इन पे अरबों खरबों के केसेस नहीं है। इन्होंने आके बाहर से आके अपने नाब में तरामीम करके अपने केसेस माफ नहीं करवाए। ये वो लोग नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान की आज हालत की है। इसको थोड़ा सा आप कंपेयर करें, थोड़ा सा हम खुदा खौफी से काम लें और कंपेयर करें कि एक तरफ कुर्बानी का क्या लेवल है कि एक शख्स बॉर्डर पे खड़ा गोली खा रहा है, एक शख्स जो है, एक टीचर जो है अपनी 35, 40, 50 हजार की तनख्वाह में अपने बच्चों का पेट पाल रहा है और कौम के बच्चों को जो है वो आगे तैयार कर रहा है। एक सिविल सर्वेंट है ब्यूरोक्रेसी में जो कि 70-75 हजार रुपए में अपना महीना गुजार रहा है, अपने बच्चों की हलाल पे तरबियत कर रहा है। और दूसरी तरफ फाउंडर्स ऑफ द नेशन देखें, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का स्टैचर देखें और उस जमाने के उनके स्टालवर्ड्स देखें, और आज इन लोगों की बातें देखें, आज इन लोगों के कारनामे देखें कि पार्लियामेंट में बैठ के आप सुप्रीम कोर्ट हुकूमत की, अली खान साहब, हुकूमत की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है आपके ख्याल में? देखें, हुकूमत तो चाहेगी सबोटाज करना। किस तरह करेगी? देखें, जितने सेन वॉइसेस हैं, मैंने भी एक मिनिस्ट्री को हेड किया हुआ है, हमें सबको, आपको भी पता है कि बेसिकली मिनिस्टर नहीं बल्कि आपका जो ग्रेड 22-21 का प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर है वो उस मिनिस्ट्री का जिम्मेदार होता है। तो अभी 10 तारीख को पूछेगी ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि फाइनेंसेस गए हैं कि नहीं। सेक्रेटरी डिफेंस को जवाब देना पड़ेगा, सेक्रेटरी फाइनेंस को और डिफेंस दोनों को जवाब देना पड़ेगा। फाइनेंस के हवाले से फाइनेंशियल जो हमारी वजारत खजाना के जो सेक्रेटरी हैं उनको आके और उनके स्टाफ को जवाब देना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है उस पर अमल हुआ कि नहीं हुआ। अब वजीर तो आते जाते रहेंगे, सेक्रेटरी साहिबान वजारत के सरकारी लोग रहते हैं, उनका एक कैरियर है। क्या कोई भी शख्स किसी भी वजीर को खुश करने के लिए कि उसकी ख्वाहिश है कि वो अवाम के पास ना जाए, अली मोहम्मद खान साहब ब्रेक अपने गले में पहनना चाहेगा कोई भी सरकारी मुलाजिम? आज आपके तेवर, आज आपके मिजाज जो है वो 9-10 अप्रैल वाले नजर आ रहे हैं। कौन सा सेक्रेटरी है, कौन सा ज्वाइंट सेक्रेटरी है
کون سا علی محمد خان صاحب کہے گا کہ میاں شہباز شریف صاحب کے لیے وہ اپنے گلے میں آرٹیکل 5 اور 6 کا پھندا لگائے؟ کون علی محمد خان صاحب، آج آپ کے مزاج، آج آپ کے تیور، آپ کے جو الفاظ ہیں وہ لگ رہا ہے آپ 9-10 اپریل کی تقریر جو ہے وہ آج دہرائی جا رہی ہے، آج اسی بالکل ٹیمپرامنٹ کے ساتھ ہے. مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد جو ہے وہ آپ سے سیاسی معاملے پر، اور بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب بھی ہمیں جوائن کر لیں گے کیونکہ بہت ہی اہم کچھ قانونی معاملات ہیں جن کے اوپر بات کرنی ہے. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شاہ خاور صاحب ممتاز ماہر قانون وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہیں. اسٹوڈیو میں امبیسڈر عبدالباسط وہ بھی موجود ہے. شاہ خاور صاحب کے پاس پہلے چلتے ہیں. سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. سر سیاق و سباق ہم بتا چکے ہیں پہلے سیگمنٹ میں نہیں دہراؤں گا، طویل نہیں کروں گا کوسچن کو. حکومت ٹکرا رہی ہے اس وقت، وہ کہہ رہی ہے نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ ریفرنس بھیج دیں ججز کے خلاف، مریم کہہ رہی ہیں ججز کو کٹہرے میں لے کر آئیں، شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ انصاف کا قتل ہو گیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا نہیں ہوگا؟ پہلے تو اپنی اسیسمنٹ بتائیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو گو کہ سپریم کورٹ کا یہ جو بینچ ہے اس پہ پی ایم ایل این نے اور جو ان کے اتحادی ہیں انہوں نے تو اس پہ اعتراض بھی اٹھائے تھے اور ان پہ نو کانفیڈنس بھی رپوز کیا تھا. لیکن چونکہ اب یہ ججمنٹ آ گئی ہے تو آئین کا تو یہ تقاضا ہے کہ اس ججمنٹ نے امپلیمنٹ ہونا ہے جب تک کہ یہ ریویو نہ ہو جائے. تو آرٹیکل 189 کے تحت جو ہے وہ تمام ایگزیکٹو اور جوڈیشل اتھارٹیز جو ہیں کسی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی ایڈ کے لیے آئیں گے. یہ تو ایک آئین کا تقاضا ہے. لیکن اب یہاں پہ ایک عجیب صورتحال یہ ہے کہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ، وہ جو ہے اس فیصلے کو ڈسپیوٹ کر رہی ہے اور اس کو مان نہیں رہی. تو اس کے تو پھر ریپرکشنز ہوں گے. دیکھیں ایٹ دا موسٹ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ اس فیصلے سے ناراض ہیں یا اس سے اختلاف رکھتے ہیں تو اس میں ایک ریویو آرٹیکل 188 آف دی کانسٹیٹیوشن کا ان کے پاس ایک ریمیڈی موجود ہے کہ جس کو وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. لیکن ریویو جو ہے اس کی بڑی محدود سکوپ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سپریم کورٹ رولز کے مطابق وہ ریویو انہی ججز کے پاس لگتا ہے اور خاص طور پہ جب 3-0 ہو تو پھر تو ظاہر ہے کہ پھر وہ پھر اب ہاں وجہ کیا رہ جاتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جب ریویو میں جاتے ہیں اگر 3-2 کا ججمنٹ ہے، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اگر 3-2 کی ججمنٹ ہے تو پھر کوئی جواز بنتا ہے کہ کیونکہ 2 ججز جو ہیں انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا اور 3 کا یہ ڈیسیجن ہے تو شاید یہ ریویو ہو جائے. یہاں پر تو پوری ڈائریکشن ایک ہی نظر آتی ہے. دیکھیں اب ریویو میں بھی جو ہے وہ ایز لانگ ایز اٹ از پاسبل اسی بینچ نے سننا ہے کہ اگر وہ بینچ موجود ہو انہی جو بینچ کے ممبران ہیں، اور خاص طور پہ اگر وہ موجود نہیں ہے تو کم از کم جس نے ججمنٹ آتھر کی ہے وہ اس کا ہونا لازمی ہے. تو اس میں تو ریویو میں تو اسکوپ صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی جو ایرر ہے وچ از فلوٹنگ آن دی سرفیس آف دی ججمنٹ اس کو وہ دور کر سکتے ہیں. اس کو اوپننگ آف دا کیس نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ اب اگر اس کو ڈیفائی کریں گے، اس کی کمپلائنس نہیں کریں گے تو پھر آرٹیکل 204 جو ہے آئین پاکستان کا جو کہ سپیریئر جوڈیشری کو کنٹمپٹ کا جو کاروائی ہے اس کا اختیار دیتا ہے تو وہ پھر انووک کر سکتے ہیں. لیکن وہ بھی قانون کے مطابق، کیونکہ اس کا جو قانون ہے اس وقت جو رائے شاہ صاحب کیا الیکشن کمیشن ڈیفائی کر سکتا ہے جو الیکشن شیڈیول دیا ہے سپریم کورٹ نے؟ یہ تو الیکشن کمیشن کے پریروگیٹو ہے. کیا الیکشن کمیشن واپس جا سکتا ہے سپریم کورٹ کے پاس؟ دیکھیں اس میں گزارش یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو پہلے فیصلہ کیا تھا اور انہوں نے جو اپنے طور پہ ایک ڈیٹ دے دی تھی 8 اکتوبر کی، تو اس کو تو سیٹ اسائڈ کر دیا ہے، اس کو قواش کر دیا ہے آج سپریم کورٹ نے. تو اب میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن خود تو کچھ نہیں کر سکے گا. اب چونکہ وہ باؤنڈ ہے اس ججمنٹ کے مطابق، تو اب انہوں نے ٹائم لائن دی ہے سپریم کورٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ آپ نے ان کو یہ فائنینشیل یا جو بجٹ ہے وہ آپ نے پرووائڈ کرنا ہے. غالباً 11 اپریل ہے. اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے ان کو رپورٹ کرنا ہے بینچ کو، ان کو چیمبرز میں جو ممبران ہے اس بینچ کے. تو اگر وہ اس
میں نہیں جو پورا شیڈیول دیا خاور صاحب، جو الیکشن کے اس دن فائلنگ ہوگی، نامینیشن ہوگا، یہ ہوگا، سمبل وہ جو ہیں اسکروٹنی ہوگی، اس پہ الیکشن کمیشن واپس جا سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہمارا کام ہے الیکشن کمیشن کا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لیکن چونکہ اب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، لیکن یہ جو پہلو ہے جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ الیکشن شیڈیول اناؤنس کرنا سپریم کورٹ کا اور الیکشن ڈے بھی اناؤنس کرنا، یہ بڑا بحث طلب بات ہے، کیونکہ آئین کے مطابق یہ جو الیکشن شیڈیول اناؤنس کرنا اور یہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن کی ڈومین میں آتا ہے. ایبسولوٹلی. اور آئین کا ایک آرٹیکل ہے، آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 2، وہ یہ کہتا ہے کہ ملک کی تمام عدالتیں بشمول ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے وہ صرف وہی اختیار سماعت استعمال کر سکتی ہیں جس کو وہ آئین اور قانون جن کی اجازت دیتا ہے. تو اب اگر الیکشن کی ڈیٹ دینا جو ہے ایسی صورت میں، وہ تو جیسے پنجاب میں وہ تو پریزیڈنٹ نے دینی ہے، وہ دے دی، اور اس کو بعد میں انہوں نے چینج کر دیا. اسی طرح کے پی کے میں جو ہے وہ جو ڈیٹ دینی ہے وہ گورنر نے دینی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن شیڈیول کا جو اعلان ہے یا وہ اس کو نوٹیفائی کرنا، وہ تو ایکسکلوسیو ڈومین ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. یہاں پہ جو لائرز اب ڈسکس کرنا شروع ہو گئے ہیں وہ یہ ہے کہ باقی تو ججمنٹ ٹھیک ہے، لیکن اس حد تک کہ جو سپریم کورٹ نے جو الیکشن کمیشن کی جو رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز ہیں ان کو جو اسیوم کر لیا ہے، وہ بحث طلب ہے اور اس پہ بحث ہو سکتی ہے. درست. شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. علی محمد خان صاحب کو میں شامل کرتا ہوں ڈسکشن میں. علی محمد خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ ہم عدالت کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور عوام، وکلاء، ججز سب مل کر جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آتا ہے اس پر عمل درآمد یقینی بنائیں. اب جب گورنمنٹ جو ہے ایک ایسے راستے پر چل پڑی ہے جہاں پر وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے نہیں ماننا سپریم کورٹ کے فیصلے کو، تو آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کہ آپ سڑکوں پر نکلیں گے اب اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے؟ آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، لا میں پروسیجر بڑا سیٹ ہے، اور کوئی بھی جو اس ملک میں سیاست کرنا چاہتا ہے آپ اس پیرامیٹرز کے اندر جو ہے اپنے سیاسی جو بھی آپ کے مووز ہیں وہ آپ لیتے ہیں. آرٹیکل 5 پابند کرتا ہے نہ صرف پبلک آفس ہولڈرز کو بلکہ تمام جتنے بھی عام لوگ بھی ہیں، عام پاکستانی ہیں، کہ obedience to the constitution and law is inviolable obligation of every citizen. جو کہتے ہیں کہ جہاں بھی ہو اور جس جگہ بھی ہو پاکستان میں وہ اس نے کرنا ہے، کانسٹیٹیوشن کی اس نے اوبے کرنا ہے. کانسٹیٹیوشن پابند کرتا ہے تمام پاکستانیوں بالخصوص ایگزیکٹو اتھارٹیز کو کہ آئین کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. آئین کیا کہتا ہے؟ 224 کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ 3 مہینے کے اندر آپ الیکشن کریں. اب 190 اس میں بڑا ریلیونٹ ایک آرٹیکل ہے، اور وہ میں چاہوں گا کہ میں پڑھوں، اور پڑھنے لکھنے سے تو ویسے اس حکومت کا کوئی زیادہ کام نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ان کو یہ پہنچا سکے، یہ اتنا مشکل تو خیر نہیں ہے، ان کو پڑھ لینا چاہیے. ایک سادہ سی بات ہے لیکن وہ اس کے معنی بڑے وسیع ہیں. آرٹیکل 190 کے all executive and judicial authorities throughout Pakistan shall act in aid of Supreme Court. All executive and judicial authorities. کابینہ ایک ایگزیکٹو اتھارٹی کے نیچے کام کرتی ہے، وقت کی پابند ہے اس آرٹیکل کے تحت کہ وہ ان ایڈ آف سپریم کورٹ آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی الیکشن کمیشن بھی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے الیکشن کمیشن کے معزز ممبران ہیں اور جو ذمہ داران ہیں، وہ تو آج تراویح میں شاید 40 رکعت کی، وہ 20 رکعت شکرانے کی بھی پڑھیں، کیونکہ ان کی تو بڑی بچت ہو گئی ہے. یہ اسکن از سیوڈ، کیونکہ ان کے فیصلے کو قلعدم قرار دیا گیا ہے. لیکن یہ فیصلہ کس چیز پہ تھا؟ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تھی کہ 30 اپریل کو جو ہے آپ نے الیکشن کرنا ہے. اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے جناب اپنا فیصلہ صادر کر دیا 8 اکتوبر. خدا کا یہ شکر ادا کرے کہ ان پہ کنٹیمپٹ نہیں لگی. علی خان صاحب، آپ لوگوں کا پی ٹی آئی کا یہ فوکس بہت پنجاب کی طرف لگ رہا ہے، کے پی کے بارے میں آپ لوگ کوئی زیادہ بات نہیں کر رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا بھی تو فیصلہ بھی آنا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ نہیں، خیبر پختونخوا اور دونوں تو ہم نے ڈیزالو کی ہیں. آنریبل سپریم کورٹ کا جورسڈکشن ہے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے.
آج میں خود بھی موجود تھا کورٹ میں اور شاہ خبر صاحب بھی وہی تھے. آج میں نے ان کو دیکھا ماشاءاللہ بڑے حشاش بشاش فریش سوٹ پہنا ہوا تھا. تو انہوں نے ساتھ ہی وہاں بیٹھ کے ہم نے فیصلہ سنا ہے اور اس فیصلے میں آنریبل چیف جسٹس صاحب نے جہاں اگر مجھے یاد صحیح پڑتا ہے تو یہ گفتگو وہاں پہ ہوئی کہ جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں ان کے وکیل صاحب نے اس طرح سے ریپرزینٹ نہیں کیا بلکہ آخر میں تو ریپرزینٹ ہی نہیں کیا. تو اس وقت وہ وہاں سے کام ان کا ادھورا رہ گیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے ایک سہولت دی ہے کہ پٹیشن کر کے تو اس کا بھی فیصلہ میرے خیال میں دونوں ڈیٹس میں مجھے نہیں لگتا 10-15 دن سے زیادہ کا گیپ ہوگا. ظاہر ہے وہ چاہتے نہیں تھے کہ کوئی فیصلہ ایسا دیں جس میں گورنر کی ریپرزنٹیشن نہ ہو اور اس کا وکیل ان کو ریپرزینٹ اس نے نہ کیا ہو. تو وہ تو انہوں نے ایک ایکسٹرا موقع اور دیا ہے گورنر صاحب کو کہ گورنر صاحب آپ بے شک مولانا فضل الرحمان صاحب کے شاگرد ہیں لیکن کبھی کبھی آئین کی پابندی کر لیا کریں. پہلے ہی آپ کے بارے میں سپریم کورٹ کے پچھلے آرڈر میں بھی یہ بات آئی تھی کہ گورنر صاحب جو ہیں انہوں نے آئین سے باہر وہ فیصلہ کیا تھا جو انہوں نے وہ ڈیٹ نہیں دی تھی. میرے خیال میں بار بار شاید سپریم کورٹ کے لیے بھی ممکن نہ ہو کہ آنریبل سپریم کورٹ گورنر صاحب کو بار بار موقع دیں. میرے خیال میں ان کے پاس آخری موقع ہے. اچھا شاہ خاور صاحب ذرا مجھے بریک پہ جانا ہے کوئکلی بس مجھے بتا دیجئے گا کہ ظاہر ہے کہ آج صرف یہ ایک فیصلہ نہیں آیا صرف یہ ایک ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. ابھی میرے سامنے ایک 8 صفحات پر وہ ججمنٹ موجود ہے جو کہ 6 ججز کا یونینیمس ججمنٹ ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ججمنٹ دیا تھا 29 مارچ کو سو موٹو کی ہیئرنگ کرتے ہوئے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل والا معاملہ تھا حافظ قرآن اضافی 20 نمبرز کا. انہوں نے کہا تھا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت تمام مقدمات کی سماعت روک دی جائے. اب سپریم کورٹ جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اب ججز کھل کر آمنے سامنے آ گئے ہیں؟ جی بالکل یہ تاثر تو بالکل سامنے آ رہا ہے لیکن ایک بات اور بھی غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آج 6 رکنی بینچ بنا تھا یہ کوئی ان کا جو وہ ججمنٹ ہے جس کو سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے آنریبل چیف جسٹس کے کہنے کے اوپر ایک سرکولر بھی جاری کیا تھا کہ وہ ویلڈ نہیں ہے تو اس کے بارے میں پھر ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنا اسی دن اس کی ایڈجوڈیکیشن ہونا اور وہ پھر جو سو موٹو نمبر غالباً 4 تھا وہ وہی کیس تھا جو کہ 6 رکنی بینچ نے اپنے پاس منگوا دیا وہاں پہ ان کو انٹرسٹ کر دیا گیا. ہاں یہ بات تو ضرور ہے کہ کوئی بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ جب تک کہ وہ ریویو نہ ہو گئی ہو یا اس کو ایک لارجر بینچ اس کو جو ری وزٹ نہ کر دے تو وہ ججمنٹ رہتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک جو بات جو ہے وہ ذرا تھاٹ پرووکنگ ہے وہ یہ ہے کہ اسی ایس این سی کو جو کہ ان کے پاس پینڈنگ تھی 3 رکنی بینچ کے پاس اس کو ایک نیا بینچ بنا کے اس میں اس کو ایڈجوڈیکیٹ کر دیا گیا اور اس میں ان کو جو ہے پروسیڈنگز جو ہے وہ ڈراپ کر دی گئی. تو اب وہ ایس این سی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے بینچ میں 2 رکنی بینچ میں جس میں بندوخیل صاحب بھی تھے صحافیوں کی ایک اپلیکیشن کے اوپر انہوں نے سو موٹو لے لیا تھا. جی بالکل. اور اس پہ انہوں نے اتھارٹیز کو بلا لیا تھا. اس پروسیڈنگز کو بھی یہ جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہے یہ ایکٹنگ چیف جسٹس تھے انہوں نے اس پہ ایک بینچ تشکیل دیا جو غالباً 5 رکنی تھا. انہوں نے پھر اس کو خود اپنے پاس بلوا کے اس کیس کو اور اس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ سو موٹو کا اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس کا. تھینک یو سو مچ شاہ خاور صاحب. وقت بہت کم ہے میرے پاس بریک پہ جانا ہے. آپ نے اور علی محمد خان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا بہت بہت شکریہ. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر اعتزاز احسن. 2 انتہائی اہم چبھتے ہوئے قانونی اور آئینی سوالات بیرسٹر اعتزاز احسن کے ساتھ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بات کریں گے سپریم کورٹ نے ڈیسیجن سنا دیا. حکومت کہہ رہی ہے ہم نے فیصلے کو نہیں ماننا. فیصلے کو نہیں مانا جاتا اس کے لیے جو پہلی ڈیڈ لائن ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ہے 10 اپریل جس کو کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری کر دیے جائیں. الیکشن کمیشن کو فنڈ جاری نہیں کیے جاتے جو کہ حکومت کا موڈ نظر آتا ہے. اس صورت میں الیکشن کمیشن آ کر آگاہ کرے گا سپریم کورٹ کو. اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے تو سپریم کورٹ کیا ایکشن لے سکتی ہے حکومت کے خلاف؟ اعتزاز احسن صاحب ویلکم ٹو دا شو.
جی ہاں جی سر بتائیے گا، حکومت جو ہے وہ تو اس نے تو نیزے بھالے نکال لیے ہیں سپریم کورٹ کے خلاف. ہاؤ ڈو یو ریڈ دا سچویشن؟ ویری سمپل ہے جی، دے ہیو کمیٹڈ کنٹیمپٹ، اور ساری کیبنٹ ہیز کمیٹڈ ٹوگیدر کمیٹڈ کنٹیمپٹ. آرٹیکل 190 کا جو منشا ہے وہ تو کیبنٹ کو بھی، کیبنٹ کی فیصلے کو کوئی فلاؤٹ کر سکتا ہے، وہ اس کے لیے کوئی خاص آرٹیکل نہیں ہے. ویسے تو اوبے کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ ڈیموکریسی کا طریقہ ہی یہ ہے، اور اس میں کیبنٹ اور پرائم منسٹر یا چیف منسٹر بنتے ہی ایز ایگزیکٹو ہیڈز آف دی پروونس آف دا فیڈریشن ہے. لیکن یہ تو سپریم کورٹ کے لیے تو ایک خاص آرٹیکل ہے 190 کہ ایوری بڈی ہیز ٹو اوبے دی سپریم کورٹ اینڈ کم ان ایڈ آف دی سپریم کورٹ. اب سپریم اس کے خلاف اگر کرتے ہیں تو یہ بغاوت ہے، یہ اپنی طرف سے اینڈ دے ول آل بی ڈسکوالیفائی. یہ اگر اس پہ کھڑے رہتے ہیں، اگر منٹس جاری ہو جاتے ہیں کیبنٹ میٹنگ کے اور اس میں یہ باقاعدہ ہے کہ یونینیمسلی پاس کیا گیا یہ فیصلہ، دے آر سبجیکٹ ٹو ڈسولوشن دس کیبنٹ. بیکاز یوسف رضا گیلانی پہ آخرکار کیا جرم انہوں نے ثابت کیا تھا؟ خط میں لکھا ہوتا تھا، میں اس کا وکیل تھا، پر بہرحال اس کو سزا حکم عدولی سپریم کورٹ کے حکم عدولی کی ملی تھی، اور وہ چھوٹا سا حکم تھا کہ ایک لیٹر لکھو جس کے بارے میں آرٹیکل 248 کو کوٹ کر کے میرا موقف تھا کہ صدر کو آپ کسی عدالت میں پاکستان کے صدر کو سرنگو نہیں کر سکتے جب تک وہ صدر ہے، اور یہ جائے کہ آپ سوئٹزرلینڈ کی ایک میجسٹریٹ کلاس 3 کو سامنے صدر پاکستان کو سرنگو کرو اور اس کو جھکاؤ اس کے آگے کہ اس کی جورسڈکشن مانے. تو یہ جب زرداری صاحب نہیں رہے گا صدر اس وقت آپ کر سکتے ہیں، ابھی نہیں کر سکتے. پر انہوں نے ساورین امیونٹی کے پرنسپل کو بھی نہیں مانا. آپ باسط صاحب بہتر جانتے. تو اگر پرائم منسٹر ریزائن کر دیں بیرسٹر صاحب تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ریزائن کر دیں تو پھر بھی یہ تو بغاوت ہو گئی. یہ تو اگر منٹ جاری ہو گئے اور یہی کیا انہوں نے، یہ فیصلہ کیا ہے، تو جس وقت یہ فیصلہ کیا ہے اس وقت علم بغاوت انہوں نے بلند کر دیا اور کنٹیمپٹ ہو گئی ہے. اور کنٹیمپٹ کے ساتھ یہ سارے ڈسکوالیفائی بھی ہوتے ہیں. یوسف رضا ڈسکوالیفائی بھی ہوا تھا اور 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن انکار کی تھی. یہ تو بڑی سہولت پیدا ہو جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر اس سٹیج پر جا رہے ہیں جہاں پر اگر بغاوت کر لگانا ہے انرکی کی طرف چلا جائے گا پورا ملک؟ نہیں، انارکی کے لیے کیوں جائے گا جی؟ فیڈرل الیکشن بھی ہو جائے گا اگر کوئی اور ثابت نہ کر سکا. اس وقت وفاق میں چونکہ وہ نہیں بیٹھی بھی، جو پی ٹی آئی ہے جو لارجسٹ سنگل پارٹی تھی آفٹر دی گورنمنٹ، وہ نہیں بیٹھی، وہ استعفے دے کے آ گئے. تو یا جو یہ اب فیڈرل کیبنٹ سے باہر کسی کو وزیر اعظم بنا کے الیکٹ کر لیں اور نئی کابینہ الیکٹ کر لیں، ان کا تو کوئی قصور. نواز شریف جو ہیں وہ لندن میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ ریفرنسز لائیں ججز کے خلاف، اور ابھی تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف جس خواہش کا اظہار کرتے ہیں حکومت اس کو پورا کرتی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ پھر اگر حکومت نے پک اینڈ چوز کرنا ہے کہ یہ فیصلہ ہم مانیں گے، اگر گزشتہ برس اپریل کا فیصلہ آئے گا تو اس کے لیے مبارک آ جائے گا، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے عمل نہیں کرنا؟ یہ تو بات آپ کی بالکل درست ہے، بجا ہے، اور یہ پک اینڈ چوز بھی نہیں کر سکتی گورنمنٹ. پر پک اینڈ چوز کا سوال نہیں ہے، یہ دفاعی سپریم کورٹ کے آرڈر کو دفاعی کر ہی نہیں سکتی. اور ایک دن پہلے سے اگر نواز شریف نے کہہ دیا وہاں لندن میں بیٹھے ہوئے ایک مفرور مجرم نے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ججز میں یہ ایک رائے پائی جاتی تھی، اسی بینچ پہ وہ نکل گئے، انہوں نے اپنے رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو نکال لیا بینچ سے، اطہر من اللہ صاحب نے اور یحییٰ آفریدی صاحب نے. پر ان کا خیال تھا کہ یہ جو ڈسولوشن آف دی اسمبلی کو اس لیے کیا جا سکتا ہے ختم کہ پرویز الہی نے کہا کہ میں یہ جو بیرسٹر صاحب لاء منسٹر نے آج کہا کہ 18th امینڈمنٹ کے مطابق الیکشن سارے اکٹھے ہونے چاہیے. از ہی رائٹ؟ 18th امینڈمنٹ میں کیا ایسی چیز ہے؟
not, I'm sure Rana Rabbani will be cringing because this is a federation. A federation, each province has the autonomy to decide whether to dissolve its assembly or not. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بلوچستان چاہے کہ میں ڈیزالو کروں اسمبلی اور سندھ کا ہے اور پنجاب کا ہے. نہیں, آپ ڈیزالو نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نہیں ڈیزالو کر رہے ہیں. آپ انتظار کریں, جب ہم ڈیزالو کریں گے تب آپ کریں گے. اگر وہ انتظار کرے تو حکومت کون کرے گا؟ نگران تو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے بیونڈ 90 days انلیس سپریم کورٹ ان کو رعایت دی جیسے دے رہا ہے سپریم کورٹ اس وقت. It is a fallacy to say, the biggest fallacy is being spoken today is کہ ایک دن الیکشن ہونے چاہیے. ایک دن وہ ہوا یہ کہ مارشل لا جب لگا تو مارشل لا ہٹا تو پانچوں اسمبلیوں کے ایک دن الیکشن ہو گئے. ضیاء الحق کا مارشل لا ہٹا تو پانچوں, اور وہ پانچوں کا ایک دن ٹرم ختم ہوتی رہی. اچھا, پھر پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا تو جب مارشل لا اس نے ہٹایا تو ایک ہی دن پانچوں اسمبلیوں کے الیکشن ہوئے. تو اس کے بعد ٹرم ختم ہوئی. 5 سال کی ٹرم پوری کی انڈر دا پیپلز پارٹی اینڈ پریزیڈنٹ زرداری. تو وہ ایک ہی دن الیکشن ہوئے, پھر ایک ہی دن ہوئے. یعنی مارشل لا جو ہے وہ انشور کروا سکتا ہے صرف ابھی, کیونکہ یہ جو بات کی ہے رانا ثناء اللہ نے کہ ایمرجنسی کا آرٹیکل آئین میں موجود ہے اور وہ کہیں گیا نہیں ہے, یہی بات آپ کی پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ چانسز بڑھ گئے ہیں ایمرجنسی یا مارشل لا کے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی امکان موجود ہے؟ دیکھیں جی, ایک چیز کا تو امکان بہت ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ساری کابینہ مجھے جاتی ہوئی نظر آتی ہے. انہوں نے اگر یہ اتنی بغاوت کر دی سپریم کورٹ کے ساتھ, اور پھر ان کو ہدایت کون دے رہا ہے؟ وہاں تو ہدایت تھی ایک کوalition پارٹنر کے ہیڈ آف پارٹی کی, اگر ہدایت تھی عمران خان کی. یہاں ہدایت دے رہا ہے ایک مفرور مجرم بیٹھا ملک سے باہر. وہ کہہ رہا ہے کہ جو اگر بینچ میں تسلیم نہیں تو اس کا فیصلہ کس طرح تسلیم. تو پھر اس صورت میں تو الیکشنز 14 مئی کو نہیں ہو سکیں گے نا بیرسٹر صاحب؟ نہیں, 14 مئی کو انشاءاللہ الیکشنز ہوں گے, ہر حالت میں ہوں گے. اعتزاز احسن صاحب, وقت کم رہ گیا. یہ ججمنٹ ہے میرے پاس موجود آج جو 6 رکنی بینچ کی ججمنٹ آئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. دوسری یا تیسری مرتبہ ہو رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ججمنٹ دیتے ہیں اور ان کی ججمنٹ سپریم کورٹ ہی جو ہے وہ اوور ٹرن کر دیتی ہے. یہ فیصلہ کیا آپ کو لگتا ہے, یعنی کہ اب ظاہر ہے کہ ایک فیصلہ دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے, تو اب سپریم کورٹ کی تقسیم بہت زیادہ ابھر کر سامنے آ گئی ہے. میں تو 2 سال سے لگا ہوا ہوں, تقسیم ہوئی بھی ہے. میں تو 2 سال سے بتا رہا ہوں کہ بہت دراڑ پڑی ہے سپریم کورٹ میں, وہ کھل کے ظاہر ہو گئی ہے. اور اب خیر بہت انتہا کو پہنچ گئی ہے. پر میں سمجھتا ہوں, میں آپ کو بتاؤں اس وقت میری خواہش کیا ہے. As a person who has spent 65 years in this profession, as one who has been my lording all judges, including the junior most judges, and one who has fought for their jurisdiction. In 1980, I was arrested جب lawyers movement ہم نے چلائی تھی, جب ضیاء الحق نے مارشل لا کے دوران ان کی ریٹ جورسڈکشن سپیریئر کورٹ کی لے لی تھی. اور پھر 2007 to 2009 تو میرا آپ چھوٹا سا حصہ ڈالیں گے کہ تھوڑا سا حصہ تھا ان کی ریسٹوریشن میں. پر اب میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ ایک بزرگ کی مانے, اینڈ دے آر آل 14-15 years younger than me, oldest among them is 16 years younger than me, اور میری اس پیشے سے وابستگی بھی بے لوث رہی ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک دن میٹنگ بلائیں, 17 کے 17 بیٹھے ایک کمرے میں, اور بیٹھے حروف تاجی کے مطابق. کوئی ساتھ وہ رینڈم ہو جائے گا کہ میں باسط صاحب کے بعد بیٹھ گیا ہوں اور عیسیٰ صاحب اسد من اللہ صاحب کے بیٹھ گئے ساتھ, وہ حروف تاجی کے مطابق بلائیں, اور پہلا 1 گھنٹہ کوئی ایجنڈا آئٹم ہی نہ لے, بس بیٹھے رہیں, گپ شپ آپس میں لگائیں, ایک دوسرے کی بھابھیوں کے بارے میں پوچھیں گے,
बच्चों के बारे में पूछेंगे एंड आई विल सडनली स्टार्ट गोइंग टू ब्रेक और उसके बाद ये फैसला करें और यार तू की कीता हो, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, और प्यार मोहब्बत से वहां से निकले, फैसला करके निकले कि ये इस अदालत को हमने जोड़ के निकलना है। क्योंकि जहां तक शरीफ खानदान है वो इस पे मुतमईन नहीं है कि वो उमर अताब बंदयाल की बड़ी दिलचस्प आपने सजेशन दी है। काजी फैज ईसा के पांव में जंजीरें डाल दें। सही, बस मुझे बिल्कुल चंद सेकंड्स में ये बता दीजिएगा कि चीफ जस्टिस बनते हैं जस्टिस काजी फैज ईसा, तो इस जजमेंट को ओवरटर्न करने के लिए जो 6 रुकनी है और एक डाइसेंटिंग नोट जस्टिस शाहिद वहीद साहब का मौजूद है, तो चीफ काजी फैज ईसा को कितने रुकनी बेंच जो है उससे ओवरटर्न करना पड़ेगा इसे? काजी फैज ईसा को ओवरटर्न करने के लिए ये तो जजमेंट तो क्यूमुलेटिवली 6 मेंबर बेंच की होगी ना, बट विद द डिफेंस तो 7 मेंबर बेंच चाहिए होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आज जाहिर है कि बासित साहब हैपनिंग डे था और देखते हैं कि अब ये मामला किस तरीके से फोल्ड होता है। मामला थमा नहीं है, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसके ऊपर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। कल आपसे इंशाल्लाह इसी वक्त मुलाकात होगी। मुझे एम्बेसडर अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।